محمد عباس کاظمی صاحب شام غریبہ کی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں، اور کل اسی جگہ سے 8 بجے انشاءاللہ بابل حوائج بادشاہ کے جھولے کا جلوس پاک ہے، تو سارے مومنین سے ملتمس و شرکت فرمائے۔ نہایت ادب سے بہت واجب الاحترام خطیب آل محمد، خطیب اسلام، مبلغ اسلام، مفسر تاریخ کربلا، شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب، عالم با عمل جناب قبلہ سید محسن عباس کاظمی صاحب شام غریبہ کی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، المظلومین المنتخبین المنتجبین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں، حسینیوں کا مجمع ہے، علی والوں کا مجمع ہے، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دن رسالت کی فتح کا دن تھا، مل کے شیعہ سنی بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سنت غدیر ادا کیجئے، سمجھیے میدان کربلا میں ہے، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات۔ پوری کائنات میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے، اسے حسین کہتے ہیں۔ بیدار ہو کے بیٹھنا، میں نے حسینیت پڑھنی ہے۔ حق کی کشتی جب باد مخالف کے تھپیڑوں سے ٹکرا کے ڈوبنے کے قریب آ جائے تو جو انسان اس کشتی کو ظلم و ستم کی موجوں سے بچا کر نجات کے ساحل پہ لا کھڑا کرے، اس انسان کو حسین کہتے ہیں۔ ایک جملہ، علم عمرانیات کے قانون کے مطابق جب بھی کسی بھی تحریک کے خلاف 3 طاقتیں اکٹھی ہو جائیں وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ کون کون سی طاقتیں؟ دی پاور آف ویلتھ، دولت کی طاقت، دی پاور آف آرمی، فوج کی طاقت، دی پاور آف اسٹیٹ، ریاست کی طاقت۔ علم عمرانیات کا قانون کہتا ہے یہ تینوں طاقتیں جس تحریک کے خلاف نبرد آزما ہو جائے وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ آئے کائنات دیکھے
ऐसी तहरीक तुम्हें दिखाते हैं जिसके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों ताकतें इस्तेमाल हुई, मिटाने वाले मिट गए, दबाने वाले दब गए। हुकूमत इस तहरीक के खिलाफ, हाकिम इस तहरीक के खिलाफ, कॉन्फ्रेंस इस तहरीक के खिलाफ, मुफ्तियों के भड़कते हुए फतवे इस तहरीक के खिलाफ। लेकिन आए और आज भी देखे कायनात के चेहरे पे ये तहरीक आज भी जिंदाबाद है। वो कौन सी तहरीक है? तहरीक आज़ादारी हुसैन इब्न अली। और खबरदार, पहला जुमला मैं अपनी जात से कहूंगा, फिर अपने अलावा पढ़ने वाले उलमा व ज़ाकिरीन से कहूंगा, बानियान से कहूंगा, आप मोमिनीन से कहूंगा। किसी के ज़हन की दहलीज पर यह ख्याल ना उतरे कि हमने आज़ादारी को जिंदा रखा है। नहीं, हमने आज़ादारी को जिंदा नहीं रखा, आज़ादारी ने हमें जिंदा रखा है। हम ना थे, आज़ादारी थी। हम हैं, आज़ादारी है। हम ना होंगे, आज़ादारी होगी। अभी इदराक पे है पहरे, अभी बसीरत जवां नहीं है। जहां बसारत न हो मुकैशद, अभी तो ऐसा जहां नहीं है। यजीद फिर भी मिटा है ऐसा, कहीं भी उसका निशान नहीं है। जरा इस तरफ तो देखो, हुसैन मेरा कहां नहीं है। हुसैन मेरा, आज़ादारी की वजह से हम जिंदा हैं। ये जाने आज़ादारी में कुर्बान है। ये जो चारों तरफ हुसैन हुसैन हो रहा है, जानते हो ये किस बीबी का वादा था? मैं मसाइब नहीं फजाइल पढ़ना चाहता हूँ। अली की बेटी जब आई ना दरबार में, बज़ाहिर कायदन थी, लेकिन बाबा के लहजे में गरजी। जब गरजी वो वहां बैठ के कांप रहा था, पता नहीं चल रहा था कायदन ये है या कैदी ये है। औकात याद दिला दी बीबी ने। जुमला संभालना बीबी का जुमला है। इस जुमले की दाद शाम की आलिया को पहुंचाना होगी। बीबी ने शाम के दरबार में यजीदियों के सामने यजीद की आंखों में आंखें डाल के अली बन के फरमाया था, यब्नत तुलका, ओ हमारे आजाद करदा गुलाम की औलाद, तू क्या समझा था हम पे जुल्म के पहाड़ ढाएगा, हम पे सितम की बिजलियां गिराएगा? देख मैं अली की बेटी पर सरे दरबार ये ज़बान दे के जा रही हूँ, जो करना है कर ले। मैं वादा कर रही हूँ कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी। बीबी के खुतबे की सदाकत पे दोनों बाजू बुलंद करके, हर बंदा दोनों बाजू बुलंद करके 10 मरतबा बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पूरी ताकत के साथ लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ये नारा बता रहा है यजीद था, हुसैन है। मुमकिन है मेरे किसी जवान के जहन में ये सवाल आए, किबला आपने तो अभी फरमाया कि बीबी ने फरमाया था यजीद तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज तो यजीद के नाम लेने वाले हैं। यजीद की वकालत भी हो रही है। बताऊं कैसी है? होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख दिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम बरमला, तू भी यजीद रख। लेकिन कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा। मुझे पता है कोई नहीं रखेगा। क्यों? शायद मलूकियत को ख्याली बना दिया और फल रख सके न जिसको वो टाली बना दिया। काफिर भी नाम रखते नहीं यजीद, शब्बीर ने यजीद को टाली। जियो, शब्बीर ने यजीद को गाली बना दिया।
उस मैदान का नाम है जहां तलवारें हार जाए, लहू जीत जाए। करबला उस मैदान का नाम है जहां बातिल हार जाए, हक जीत जाए, जहां 9 लाख हार जाए, 72 जीत जाए, जहां तलवारें हार जाए, बदन जीत जाए। जुमला लोगे, करबला उस मैदान का नाम है जहां हुरमला हार जाए, असगर जीत जाए। असगर जीत जाए। कभी भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ देखोगे कि जीत हार का ताल्लुक मरने या मारने से होता है। नहीं, जीत हार का ताल्लुक मरने मारने से नहीं, मकसद से होता है। मरने वाला अगर मकसद जिंदा रखता है तो वो जिंदा है, अगर मारने वाले का मकसद मर गया तो वो भी मर गया। अब यजीद का मकसद क्या था? नमाज मिट जाए, रोजा मिट जाए, अज़ानें बंद हो जाए, मस्जिदें बंद हो जाए। जुमला कह दूं, हुसैन का मकसद था नमाजें भी जिंदा है, नारे तकबीर भी जिंदा है। ना पूछ वक्त की इन बेज़वा किताबों से, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। हुसैन जिंदा। मैंने 10 साल आपके दरमियान में गुजारे, 10 दिन। इन 10 दिनों में खुदा की कसम जो मुझे तुम्हारे अंदर असादारी नजर आई है वो कम ही इलाकों में नजर आती है। जो अकीदत मैंने तुम्हारे दरमियान देखी, मेरी दिल से दुआ है मौला तुम्हें हमेशा आबाद और शाद रखे। अज़ादारी के 2 चेहरे हैं इस टाइम, 2 चेहरे। एक मजलिस जिसे जलसा कहते हैं, एक जुलूस। दिल हो तो मैं ये दोनों चेहरों की हकीकत बयान करना चाहता हूं। ये हम गलियों में निकले, हम बेवकूफ नहीं हैं। एक मजलिस, एक जुलूस। मजलिस में क्या है? अगर सरदार और नौकर दोनों बैठे हैं, सरदार को फिक्र ही नहीं कि नौकर आगे बैठा है। आप लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा, उसे फिक्र ही नहीं। किसी और जगह बैठे, वो जो गाड़ी साफ करने वाला नौकर है कहीं और आगे होके दिखाए, लेकिन मजलिस में पता ही नहीं। मजलिस में किसी वडेरे के लिए सोफा नहीं लगाया गया, कोई इलाके का चौधरी है इसके लिए सोफा लगाओ, नहीं। जो मजलिस के दरवाजे से बाहर था, कोई चौधरी था, कोई मलिक था, कोई वडेरा था, यहां आके सारे दर हुसैन के फकीर हैं। एक ही रंग है सबका, सबकी एक वर्दी, काला लिबास, सबका एक तराना, लब्बैक या हुसैन। पढ़ने वाले ने फजाइल पढ़े, आप खुश हुए, पढ़ने वाले ने मसाइल पढ़े, आपने गिरिया शुरू किया। एक ही रंग सब में। मजलिस खत्म हुई, यही मजलिस जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गई। आज मैं सुबह से निकला हूं, सफर कर रहा हूं, जहां जहां मजलिस पढ़ने गया रास्ते में मुझे सबीलें नजर आई। खुदा की कसम, जिस गिलास से गरीब पी रहा था, यार लुत्फ तो लो, वहीं से अमीर पी रहा था। जहां से काले ने पानी पिया वहीं से गोरे ने पिया। अभी पीछे अलीपुर चट्ठा वाली साइड पे हम दोपहर में वहां थे, गुजर रहे थे, वहां एक सुन्नी भाई हमें मिला जिसकी दाढ़ी थी, सर पे सबज टोपी थी। उसका हुलिया बता रहा था मकतब अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता है। उसने भी बनामे हुसैन सबील लगाई थी। मैंने जब उसको देखा, मैंने अपने साथियों से कहा, ये रंग बता रहा है कि जो फिरकों में बट जाए उसे हुसैन नहीं कहते, जो बाज़मीर इंसानों के दिलों पे हुकूमत करे उसे हुसैन कहते हैं। उसे हुसैन कहते हैं। ये एक एहतजाज है जो जुल्म और सितम के खिलाफ है। हमने दुनिया में एहतजाज देखे, लोग एहतजाज निकालते हैं, गाड़ियां लोगों की जला देते हैं, रास्ते में टायर रख के आग लगा देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं। 1400 साल हो गए ये मातमी निकला एहतजाज करने। मुझे दिखाओ 10 मुहर्रम के किसी एहतजाज में इस जवान ने किसी का घर जलाया हो, किसी की गाड़ी जलाई हो। हम पुरअमन कौम हैं, हम 10वें दिन जुलूस निकालते हैं, 9 दिन हुसैन से सीखते हैं। हमें हुसैन ने सिखाया है
کہ معاشرے میں چلنا کیسے ہے. اور جو حیثیت نہیں سمجھ. دو چہرے. ایک مسئلہ بڑے آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر خاص سوان کے ذہن کی دہلیز سے اتر جائے. یہ پرچم جسے عربی میں علم کہتے ہیں، اردو میں جھنڈا کہتے ہیں، ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے. ہر ملک کا. پاکستان کا اپنا جھنڈا، ہندوستان کا اپنا جھنڈا، کینیڈا کا اپنا جھنڈا، امریکہ کا اپنا جھنڈا. لیکن پاکستان کا جھنڈا آپ ہندوستان میں نہیں لگا سکتے. بیٹھے ہوئے چلے گئے. امریکہ کا جھنڈا ایران میں نہیں لگا سکتے. وہاں لگاؤ گے تو ان کے ساتھ بغاوت ہوگی. یہاں ہندوستان کا نہیں لگ سکتا، پاکستان سے بغاوت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو جہاں کا بادشاہ ہوتا ہے اس کا جھنڈا اسی ملک میں ہوتا ہے. زہرا کے لال کیا کہنے، یہ علم مجھے پاکستان میں بھی ملا، ہندوستان میں بھی ملا، امریکہ میں بھی ملا، نیپال میں بھی ملا. جو ملکوں میں آئے اسے حسین نہیں کہتے، جو زمانے پہ چھائے اسے حسین کہتے ہیں. نعرہ حیدری. سلیمان یک زبان نعرہ حیدری. اسے حسین کہتے ہیں. حسین سب کا ہے. حسین کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم حق بات کہو تمہاری ہے کربلا. کربلا درس انسانیت ہے. لوگ ہم سے یکم محرم شروع ہوا، لوگوں نے ہمارے بچوں کو تنگ کرنا شروع کیا. ہندوؤں میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ہندو بھی ہاتھوں سے بناتے ہیں تو اس کا احترام کرتے ہیں. آپ نے بھی یہ تعزیہ اپنے ہاتھوں سے لکڑی سے بنایا اور اس کے آگے دیوے جلانے شروع کر دیے. دل ہے تو جواب دوں تاکہ جو حاضر ہیں ان تک بھی پہنچے اور یہ جو کیمرہ ہے اس کے ذریعے غائب تک بھی پہنچے. بڑی فکر امیز لمحہ ہے. توجہ. ایک ہوتی ہے عقیدت، ایک ہوتی ہے حقیقت. اس سے پہلے ایک اور جملہ سنیں، اور یہ جملہ میری ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف. تشیع مکتب جعفریہ اسلام کے باقی فرقوں کے مقابلے میں ایک فرقہ نہیں بلکہ اسلام کا حقیقی چہرہ تشیع ہے. اگر تشیع کو یہاں سے دیکھو تو اسلام، یہاں سے دیکھو تو تشیع. آپ کہیں گے مولانا دعویٰ بہت بڑا کر دیا، آپ نے کہا تشیع ہی اسلام ہے. ہاں، اسلام سے تشیع نکالو پیچھے کچھ نہ بچے گا. لیکن دعویٰ بہت بڑا کر دیا. آپ نے جو تشیع میں یہ بے جان چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا بھی پیچھا نہیں کرتے، ان کا احترام شروع کر دیا. اسلام میں کون سی بے جان چیز ہے جس کا احترام کیا جاتا ہے؟ ابھی عید قربان گزری ہے. شریعت کہتی ہے جانور تو دور کی بات، اس رسی کا بھی احترام کرو. بھائی یہ رسی کہاں سے آ گئی مجھے نہیں پتا. یہ بنانے والے نے پاک ہاتھوں سے بنائی یا نجس ہاتھوں سے مجھے نہیں پتا. یہ جائز طریقے سے بنی یا ناجائز طریقے سے. اسلام نے کہا بس احترام کرو تو بس کرو. نہیں، ابھی پیچھے والے نہیں سمجھے. آپ گئے عید قربان پہ حج کر لیں، اللہ کے گھر کا طواف کیا. میرا اللہ حج قبول ہے؟ فرمائے نہیں. اب کیا کروں؟ فرمایا یہ دو پہاڑیاں ہیں نا ان کے درمیان دوڑ لگاؤ. یار بیٹھے ہو چلے گئے، میں آپ کو دے رہا ہوں، کچھ دے کے جا رہا ہوں آپ کو. ایک یہ پہاڑی ایک یہ پہاڑی، ان کے درمیان دوڑ لگاؤ. یہ دوڑے لگانے سے اللہ کو کیا فائدہ؟ اب پتا چلا یہاں بیٹھنے سے حسین کو کیا فائدہ. لوگ کہتے ہیں ساری رات جلوس میں جاتے ہو، سارا دن جاتے ہو، نہ جاؤ گے تو حسین کی شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ چلے جاؤ گے تمہارے جانے سے حسین کی شان میں اضافہ ہوگا. میں تم سے پوچھتا ہوں دوڑ نہ لگاؤ گے تو اللہ کی شان میں کمی آئے گی؟ دوڑ لگاؤ گے کہ اللہ کی شان میں اضافہ نہیں. اللہ اللہ ہے، نہ کم کرنے سے کم ہوتا ہے نہ بڑھانے سے بڑھتا ہے. توجہ ہے. اللہ
اپنی عصمت منوانے میں بندوں کا محتاج نہیں، تو پھر دوڑ کیوں؟ میرا اللہ تیرے گھر کا طواف کرنا تھا، وہ تو ہم نے کر لیا، گھر بھی تیرا، اب تو کہہ رہا دوڑ لگاؤ۔ آواز آئے گی یہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان دوڑ لگاؤ تاکہ ایسا کرنے سے تمہیں میرے پیاروں کی یاد آئے، تمہیں میرے پیاروں کی یاد آئے۔ ہم علم کو جب چومتے ہیں تو ہندوؤں کی طرح نہیں چومتے، ہمیں علم دے کے عباس یاد آتا ہے، ہمیں تعزیہ دے کے روضہ حسین یاد آتا ہے، ہمیں جھولا دے کے بے شیر یاد آتا ہے، ہمیں ذوالجنا دے کے اسب باوفا یاد آتا ہے۔ تو جملہ کہنے دو، یہ چیزیں ہمیں کربلا تک لے جاتی ہے، کربلا ہمیں توحید تک لے جاتی ہے۔ اے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حسینیت، حسینیت، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک ہے عقیدت، ایک ہے حقیقت۔ ہندوؤں کی عقیدت ہے، ان کے پیچھے حقیقت نہیں، ہماری ہر عقیدت کے پیچھے حقیقت ہے۔ ہندوؤں نے جسے بنایا تھا اسے معبود مانا ہے، اور مسلم ہے شیعہ عقیدہ کہ تشیع میں معبود صرف ذات وحدت ہے، بس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے بعد کائنات میں افضل ترین ذات مصطفیٰ ہے۔ یہی ہمارا ٹھوک کے عقیدہ ہے، اللہ کے بعد نبی ہے، نبی کے بعد علی ہے۔ توجہ ہے سامنے موت، سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ یہ غلط الزامات ہیں کہ شیعہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں، جو علی کو اللہ سمجھے ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، جو علی کو اپنے جیسا سمجھے اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ جو ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں، علی ولی اللہ ہے۔ یہ بہت بڑی اجتماعی مجلس تھی، تاریخی مجلس تھی، میں نے ضروری سمجھا پیغام دینا۔ ہم کوئی جاہل قوم نہیں ہے، ہم بے وقوف نہیں ہیں جو ہر سال بازاروں میں یوں غریب بن کے آ جاتے ہیں۔ عقیدت ہے، عقیدت کے پیچھے حقیقت ہے۔ قرآن نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ شاعر خدا کا احترام کرو، یہ دلوں کے تقوی بڑھاتا ہے۔ جو اللہ کے قریب کرے وہ شاعر خدا، جو حسین کے قریب کرے وہ شاعر حسینی۔ ماتم کرو یہ تمہارا تقوی بڑھائے گا، علم کو سلام کرو یہ تمہارا تقوی بڑھائے گا۔ ان کاموں سے انسان تقوی کی طرف جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، قرآن منع کرتا ہے، اے ایمان والو شاعر خدا کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور عجیب رنگ دیکھا اس مجلس میں، دنیا کا کوئی بھی پروگرام ہو، خدا کی قسم واہ حسین، بچوں کا پروگرام ہو تو بڑے نہیں آتے، بزرگوں کی میٹنگ ہو تو بچے نہیں آتے، ماں بہنوں کا پروگرام ہو تو مرد نہیں آتے۔ واحد ادارہ ہے یہ جہاں 10 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہے، 20 سال کا جوان بھی بیٹھا ہے، 80 سال کا بزرگ بھی بیٹھا ہے، مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ تشیع ہی اسلام ہے، قرآن سے بتاؤ کہ حسین نے کب کہا تھا کہ سارے آؤ؟ میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ہم نے قرآن سے سیکھا ہے کہ سارے آ جاؤ۔ سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا، جا کے دیکھ لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، خود کو بھی گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ آؤ قرآن سمجھنا آئے تو ذات مصطفیٰ کا دروازہ دیکھو، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بھی، اللہ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم سے نکل کے جانا کہاں ہے؟ آواز آئے گی جنت میں جانا ہے، تو مولا جنت کہاں سے ملے گی؟ اور بھائی شیعہ کے مولوی نے نہیں کہا، سنی کے مولوی نے نہیں کہا، نبیوں کے سلطان نے کہا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، جنت کا سردار حسین۔ حسینیت، 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 حسینیت،
پیغام لے کے جائیے میری قوم کے جوانوں. خدا کا شکر ہے کہ ہمارا تعارف بنام حسین ہے. اسکول میں جب پڑھتے تھے نا، اسکول سے باہر جاتے تھے تو ٹیچر جاتے ہوئے منع کرتے تھے کہ ہمارا یونیفارم پہن کے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ ہم بدنام ہو جائیں. کیونکہ یونیفارم جب تم نے ہمارا پہنا ہے نا، کسی کو نہیں پتا کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے. یونیفارم دیکھ کے لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے اسکول کا بچہ ہے. غلط کرو گے تو اسکول بدنام ہو جائے گا. یہ وردی ہے عزاداری کی. بیٹھے ہیں سارے میرے جوان، میرے پیارے، میرے بزرگ، یہ وردی پہن لی، یہ کالا کپڑا پہن کے آج میں جہاں جہاں بھی گیا نا، کسی کو میرے باپ کا نہیں پتا، کسی کو میرے دادا کا نہیں پتا. میرا اللہ تیرا شکر ہے ان کپڑوں سے زمانے کی نگاہوں میں میری پہچان بن گئی. یہ حسین کا ماتمی ہے. واہ واہ، یہ وردی ہے. اب جب 10 دن تم اس ادارے میں آتے رہے وردی پہن کے، 10 دن کے بعد جاؤ گے، لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں گے یہ محرم منا کیا رہا ہے. اپنا کردار ایسا رکھنا جوانوں کہ نام حسین اور زندہ ہو جائے، مکتب حسین اور زندہ ہو جائے. حسین کی جنگ کردار کی جنگ تھی. جو ہاتھ یا حسین کے لیے یہاں آتے ہیں وہ اللہ اکبر کے لیے یہاں بھی آئے. یہ مجلس مکتب حسین ہے، مسجد مقصد حسین ہے. آپ کہیں گے مولانا نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ ویسے کربلا میں بھی عجیب رنگ ہم نے دیکھا، یہاں یزیدی، یہاں حسینی، یہاں 9 لاکھ، یہاں 72. روایات میں اختلاف ہے لیکن مشہور یہی ہے. وہاں 9 لاکھ، یہاں 72. وہاں لاکھوں، یہاں 72. وہاں بھی نمازی، یہاں بھی نمازی. وہاں بھی قرآن، یہاں بھی قرآن. وہاں بھی ماتھے پہ محراب، یہاں بھی ماتھے پہ محراب. وہاں بھی حافظ، یہاں بھی حافظ. وہاں لالچ دے دے کے بلایا جا رہا ہے، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا ہے. وہاں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی لالچ، یہاں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. وہ یزیدی، یہ حسینی. تو کیا وجہ ہے؟ وہ جنت میں نہیں جہنم میں چلے گئے، یہ جنت کے سردار بن گئے. ان پہ لعنت ہے، ان پہ درود ہے. بھائی کیا وجہ؟ ان پہ لعنت ہے، ان پہ درود ہے. نماز وہاں بھی ہے، نماز یہاں بھی ہے. کون سی چیز ہے جو وہاں نہیں یہاں ہے؟ وہ ہے محبت اہل بیت. خدا کی قسم اگر بندہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، دل میں محمد کی آل کی محبت نہیں نا، وہ یزیدی بنتا ہے. جوانوں اپنی زندگیاں وقف کرو کربلا کے لیے. زمانہ دیکھ رہا ہے ہمیں. یہ کیا مائیں بہنیں لے کے آگے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت جا کے دیکھو غریب سے غریب عورت بھی بچوں کو لے کے گھر میں آرام کر رہی ہے. کیا نقصان ہوا ہے اس قوم کا؟ سب کچھ بھول گئے، گھر بند کر رہا. یہ جو وقت گزار رہے ہو نا، اس سے تھوڑی دیر پہلے کربلا کے میدان میں ایک آواز گونجی تھی، الا قد قتل الحسین. لوگوں حسین قتل ہو گئے. میں نے پڑھ لی، آپ نے سن لیا. پوچھو زینب نے کیسے سنا تھا. مجھے پتا ہے تم تھکے ہوئے ہو، میں بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن آخری پرسہ ہے، کنجوسی نہ کرنا. علی کی بیٹی نے یہ صدا کیسے سنی، میرا بھائی ذبح ہو گیا. بیٹی نے کیسے سنا، میرا بابا مارا گیا. وہ جنہوں نے 28 رجب کو ان جوانوں کے سہارے مدینہ چھوڑا تھا، آج کربل کے بن میں اکیلی رہ گئی علی کی بیٹی. ابھی مجھ سے پہلے قبلہ فرما رہے تھے نا، ایک صدا گونجی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آنے رسول. ایک بات سوچ کے رونا، ہمارے گھر سے ایک جنازہ اٹھے، ایک جنازہ، گھر کی کیفیت کیا ہوتی ہے.
آج کربلا سے بی بی زینب کے گھر سے 72 جنازے اٹھے ہیں۔ عزادارو جب تمہارا ایک جنازہ اٹھے نا لوگ تمہیں تسلیاں دے کے آ جاتے ہیں۔ کوئی تسلی دیتا ہے، بیٹی کو کہتا ہے پریشان نہ ہو، باپ مر گیا تو میں تو ہوں نا۔ کسی کا بھائی مر جائے غیرت مند کہتے ہیں پریشان نہ ہو، بھائی مر گیا ہم تو ہے نا۔ کربلا کے رن میں زینب دیکھتی رہی کون آئے گا پرسا دے۔ مسلمانوں نے عجیب پرسا دیا، ہاتھوں میں تعزیانے تھے، آگ لگانے کا سامان تھا، محمد کی بیٹیوں کے خیموں کو آ رہے تھے۔ دور سے زینب نے یہ منظر دیکھا، بیویوں سے کہتی ہے پردہ بچا لو، میرے غازی کے قاتل آ گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں 2-4 روایات پڑھنا چاہتا ہوں شام غریبہ کی۔ ہولی کو اللہ کی لعنت ہو اس ملعون پہ، جب مختار کے دربار میں پیش کیا گیا نا، جناب مختار نے پوچھا ظالم بتا تو نے شام غریبہ میں کیا کیا ظلم کیا تھا؟ یہ ہولی کمینہ کہتا ہے جب میں بیویوں کے خیموں میں گیا نا، میں نے سامنے ایک بستر دیکھا، اس پہ ایک بیمار سویا ہوا تھا، میں نے بستر نیچے سے کھینچا، سجاد منہ کے بھل زمین پہ گرا۔ ہولی کہتا تجھے حیا نہیں آیا؟ حسین کا یتیم مار دیا۔ اس نے کہا زخمی ہوا تھا مرا نہیں تھا۔ اس مختار نے پوچھا بتا اور کیا کیا؟ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں غیرت مند ماں کا بیٹا ہوں، غیور جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے معاف کرنا، کتاب میں نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا۔ یہ کمینہ کہتا ہے اس کے بعد میں خیموں میں گیا، مجھے 4 سال کی بی بی نظر آئی جس کے کانوں میں گوشوارے تھے۔ میں نے سوچا یہ بالیاں بڑی قیمتی ہیں، اگر میں نے اسے کہا کہ اتارو اتنی دیر میں کوئی اور آ کے لے جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے دونوں ہاتھ 2 کانوں میں ڈالے، بالیاں کھینچی، سکینہ نے دریا کو دیکھا، چچا غازی، چچا میں اجڑ گئی، یا زہرا آؤ زینب کی چادر کا ماتم کرو۔ ہولی سے پوچھا گیا بتا اس کے بعد کیا کیا؟ یہ کمینہ کہتا ہے نہ پوچھ، مختار تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ مختار نے پوچھا بتا کیا کیا؟ یہ کہتا ہے جب میں خیموں کے اندر چلا گیا نا، بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے سروں پہ قیمتی چادریں تھی، میں نے ایک سے چادر کھینچنا چاہی، ایک بی بی نے چادر اپنی طرف کھینچی، جب مجھے چادر نہ کھینچنے دی میں نے پشت سے تازیانہ نکالا، علی کی بڑی بیٹی پہ تازیانہ مارا۔ زینب نے چادر کھینچ کے کہا ہمیں ہاتھ نہ لگا، ہم محمد کی بیٹیاں۔ ہائے حسین، اجڑ گئی محمد کی بیٹیاں۔ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ نبی کی بیٹیوں کے اجڑنے کی رات ہے۔ اس کے بعد کربلا کے بل میں اندھیرا چھا گیا۔ بی بی زینب فرماتی ہے بہن ام کلثوم مجھے سکینہ نہیں مل رہی، سکینہ کو حسین نے میرے حوالے کیا تھا۔ عزادارو بہن سے کہا بہنا تو دریا کے کنارے جا کے ڈھونڈ، میں مقتل میں جاتی ہوں۔ علی کی بیٹی مقتل میں گئی اور کہتی جا رہی سکینہ سکینہ آپ بھی بلا رہی ہے۔ عزادارو کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک پتھروں کے ڈھیر کے نیچے ایک لاشا پڑا ہوا تھا، لاشے پہ کہہ رہی تھی بابا تو چلا گیا میری بالیاں چھین۔ بی بی پہنچی اپنی بھتیجی پہ اور فرمایا سکینہ رات کو جنگلوں میں تنہا نہیں رہتے، آؤ خیمے میں چلے۔ کہنے لگی پھوپھی اماں کہاں جاؤں، خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ فرمایا آ جہاں سارے بچے ہیں، لیکن بی بی نے فرمایا سکینہ مجھے بتا لاش 2 چیزوں سے پہچانی جاتی ہے، یا لباس سے یا سر سے۔ تیرے بابا کا تو کرتا بھی نہیں، تیرے بابا کا تو سر بھی نہیں۔ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میں بابا کو ڈھونڈ رہی تھی، ان پتھروں کے ڈھیر سے آواز آئی الیہ الیہ